अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफियत और दीनों दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। तारुफ़ के मोहताज नहीं है, माहिर तालीम है, मुफस्सिर कुरान है। इस प्रोग्राम में आपका तज्ज़िया और तबसरा तालीमी अंदाज़ में, दीनी अंदाज़ में हम मुख्तलिफ़ ख़बरों पर सुनते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये अगस्त के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम है। ये अगस्त वो महीना है, यौम आज़ादी, वो मौका है जो हमें याद दिलाता है हमारी नस्लों को और क़यामत तक हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखे। याद दिलाता रहेगा कि हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे, अजदाद थे, खाली हाथ थे, एक अज़म का अलम लेकर उठे थे और उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने जज्बे से, अपनी कुर्बानी से, अपने एसार से और अपनी दीनी ताकत से। और फिर पाकिस्तान को वो जहाँ से लेकर चले और आज वो पाकिस्तान है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और उसका सदर वो पाकिस्तान की वजह से कई लोगों को उनकी औकात याद दिलाता है। क्या कामयाबियां रहीं, क्या कुर्बानियां दी गईं, आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या मायूसियां ही मायूसियां हैं या कुछ ऐसा भी पाकिस्तान के पलड़े में है कि दुनिया को जो हम दिखा सकें और बता सकें। इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में आपकी पोस्ट भी आज देख रहा था और मेरे ख्याल में कई दफ़ा देखता हूँ इस मौका पर कि जैसा भी है पाकिस्तान, ये हमारा अपना घर है, इसकी तरतीब, इसकी तंजीम और इसकी तक़वियत वो हमने करनी है। तो डॉक्टर साहब, होता यह है कि हमारी जो यंग जनरेशन है ये बहुत सामने की कुछ चीज़ें देखती हैं, मायूसी इसमें आ जाती है, लेकिन जब हम गौर करते हैं पाकिस्तान के हवाले से तो अल्लाह का ऐसा फजल होता है। उस पर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हम ज़रा उलमा से शुरू कर लें कि पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में उलमा का किरदार क्या रहा। कुछ नाम यहाँ हमारे रिसर्चर ने डॉक्टर साहब दिए हैं कि मसलन इब्राहिम मीर सियालकोटी साहब का नाम है, बल्कि फिर इनके साथ साथ मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब का नाम है, फिर इसी तरह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब का नाम है, फिर इसी तरह पीर जमात अली शाह साहब का नाम है। ये चंद नाम है डॉक्टर साहब, यानी जिन्होंने, किसी ने पाकिस्तान का झंडा लहराया यहाँ मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में, किसी ने पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा दिया और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि जो इस करारदाद को नहीं मानता, पीर जमात अली शाह, मैं उनका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। यानी इस कदर कमिटमेंट, इस कदर इखलास के साथ डॉक्टर साहब ये उलमा जब पाकिस्तान की के नारे के साथ जुड़े हैं और जब पाकिस्तान के मुतालबे के साथ ये आए हैं तो फिर अल्लाह ने जो करम किया। डॉक्टर साहब, ये क्या किरदार आप समझते हैं उलमा का, कैसा किरदार रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम आज़ादी के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर, तो हमें कुरान हकीम में जो अल्लाह करीम ने एक बात फरमाई थी सहाबा किराम को जो मदीना मुनव्वरा आए थे, तो उनको ये भी आज़ादी मिली थी, उन्हें भी आज़ादी, जबर से, जुल्म से, उनको एक बात कही थी। ठीक, तो मेरे ख्याल में हमें वो बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े थे और तुम ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें जगह दे दी, वतन दे दिया, वाइयादकुम बिनस्री, और फिर अपनी मदद से तुम्हें क़ुव्वत अता फरमाई। ये है असल में शुक्र का मुकाम। लिहाजा जब हम इस तरह याद करें कि हम क्या थे और क्या हुए, तो फिर हमें वाक़तन जो है वो सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए और फिर हमें याद भी आ जाता है। असल में पाकिस्तान के अंदर हमें जितनी को महरूमियाँ देखनी पड़ी और पाकिस्तान का शायद जिस ट्रैक के ऊपर इसको चलना चाहिए था हम उस तरह से चल नहीं सके। हम पाकिस्तान की उस वक्त तवक्कुआत भी कुछ बहुत ज़्यादा हो गई थी। नहीं, मेरे ख्याल में तवक्कुआत बिल्कुल दुरुस्त थी। जो तवक्कुआत पाकिस्तान से थी, अगर ये ना होती तो बनना ही नहीं था। कम अज़ कम मुसलमान कुर्बानी हरगिज़ ना देते। मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर दी है, और फिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। देखें, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, और फिर मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मारूफ, तो ये फरमाया करते थे और कई दफ़ा मैंने उनसे सुना। वो कहते हैं कि हम तो वहाँ से हिजरत करके आए ही सिर्फ इसलिए थे
کہ یہاں ایک ملک ایسا بننے جا رہا ہے جہاں اسلام کا نفاذ ہوگا اور وہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ شریعت کے مطابق فیصلے کیا کریں گی اور پورا جو نظام ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا. تو ہم تو اتنا خوش ہوا کرتے تھے, ہم نے سب کچھ چھوڑا, گھر بار چھوڑا, وہ اس جذبے کے تحت چھوڑا کہ ہم کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم اسلام نافذ ہوگا اور ہمیں ایک ایسی فضا میں سانس لینے کا موقع ملے گا جو شریعت اور اسلام کے نفاذ کی فضا ہوگی. تو اس کے علاوہ کوئی جذبہ ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ ایک جذبہ تھا, ورنہ کون اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اور کون سب کچھ چھوڑ کے نکلتا ہے, کوئی جذبہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے دیکھیں جس طرح جس جذبے کے تحت صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑا تھا, اسی جذبے کے تحت آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ بنی, بالکل, اور مسلم لیگ کا نعرہ کیا تھا؟ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. ابھی کیا نعرہ تھا؟ بالکل مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. گویا معاملہ بنیادی جو مسئلہ تھا وہ اسلام کا مسئلہ تھا, لہٰذا اسلام کو اون کیا گیا. اور اسلام کو اون کر کے چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی, چاہے علماء کرام تھے, اور چاہے عوام الناس تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کا جو پبلک سینٹیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو بنانے کے لیے, اور خاص طور پر جب دینی مسئلہ ہو اور قربانیوں کا معاملہ ہو, تو ہمیشہ علماء نے ہی کردار ادا کیا ہے. جب علماء کرام لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں تو پبلک سینٹیمنٹ بنتا ہے, پھر اس کے بعد لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ہر دور میں ایسا رہا. یہ بڑا اہم پوائنٹ, بالکل ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس میں جو سامنے نعرہ رکھا گیا, جو عزائم رکھے گئے, جو مقاصد رکھے گئے, وہ اسلام کے تھے, اور یہ علماء اکرام نے کیا, اور اس کے بغیر قربانی ہو نہیں سکتی. میں یہ نہیں عرض کرتا کہ صرف علماء کرام نے کیا, نہیں, میں نظریے کی بات, ہاں, لیکن علماء کرام کا ایک بہت مؤثر کردار تھا. ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنا کردار تھا, اور جب سے بات ہوئی, یعنی علامہ اقبال نے جب سے خیال پیش کیا, تو خیال بھی تو یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک خطہ ہو جہاں پہ یہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں. تو وہاں سے لے کر اب ساری چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ جمع کرتے جائیں, اور پھر قائد اعظم جب کانگریس میں تھے وہاں سے نکل کے مسلم لیگ میں آئے. یعنی یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ کیا ہے, وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اسلام ایک نظریے کے اوپر آئے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کی رائے بنانے میں جو کردار علماء کرام کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. تو اگرچہ کچھ علماء کرام ایسے تھے اس موقع پر جنہوں نے اس تقسیم کا ساتھ نہیں دیا, اور وہ بہت تھوڑے تھے. جو اکثریت علماء کرام کی تھی وہ سارے کے سارے اس تقسیم کے ساتھ تھے, اور پاکستان بننے کے حق میں تھے, اور پاکستان بننے کے لیے انہوں نے نہ صرف نعرہ لگایا بلکہ انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ تیار کیا, لوگوں کی ذہن سازی کی, عوام الناس کو قربانی کے لیے تیار کیا. اور عوام جو ہیں, خاص طور پر جو مسلمان ہیں, وہ کبھی بھی نظریے کے بغیر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دیکھیں, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کہانی سنا کرتے تھے کہ کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے, اور وہ جب نکلے ہیں تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی آپ یہ دیکھیں اپنا جسم اور اپنے کپڑے لے کے, تن کے کپڑے لے کے وہاں سے نکل, سب کچھ چھوڑ کے آئے. تو یہ کوئی آسان بات ہے کہ آپ ایک جگہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اور آپ کا سب کچھ وہاں ہے, تو آپ چھوڑ کے نکلے ہیں کس وجہ سے؟ یہ قربانی تو صرف دی کہ اسلام کے لیے. لہٰذا یہ اس میں سارے علماء کا جس عالم دین نے کردار ادا کیا ہے, بہت سارے ایسے گمنام لوگ بھی ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کچھ تھے جو مرکز کی سطح پر ادا کر رہے تھے اپنا کردار, وہ نظر میں آ گئے, لیکن گاؤں میں مختلف ہر جگہ پہ دیکھیں بہت بے شمار لوگ تھے, اور سب کا اس وقت جو ہے وہ ہر ایک کا جو مطمع نظر تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم اسلام کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم کیسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسلام نافذ ہوگا. اور یہی ایک بنیادی وجہ تھی. اگر اس وقت لوگ جو ہے یہ فورسی کر لیتے کہ ہم اسلام وہاں پہ نافذ کوئی نہیں ہونا, اور وہاں پہ ہم نے جا کے اس طرح کے حالات پیدا ہونے, تو شاید ہی اس وقت قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن یہ ملک اللہ نے دیا ہے, ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے, یہ مقام شکر ہے. ساری خرابیوں کے باوجود یہ ہمارا گھر ہے, اور اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے گھر کی وہ جو ہم نے عزم کیا تھا جس منزل پہ جانا, اس سفر جاری رکھنے کے لیے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی عوام میں سے ہو, چاہے حکمرانوں میں سے کوئی ہو, ہر شخص کو اس ملک کی اونرشپ لینی چاہیے. اور ہمیں یہ یہاں بیٹھ کے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے کہ یہ ملک میں یہ ہو گیا, ملک میں فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے,
खराबियाँ बहुत हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ी खूबसूरत बात इसी पैगाम टीवी में एक दफ़ा हमारे बड़े मारूफ साफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो तशरीफ़ लाए थे और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें इसाक भट्टी साहब भी मौजूद थे और शायद कोई इस तरह अगस्त का यही महीना था। आपको मालूम है कि भट्टी साहब का नज़रिया दूसरा था और फिर थोड़ी सी इनकी आपस में बात भी हुई। किसी ने सवाल किया कि ये रियासत कितनी इस्लामी है, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब कहने लगे कि इसमें रहने वाले हम मुसलमान हैं, जितने हम ज़्यादा मुसलमान होते जाएंगे उतनी हमारी रियासत इस्लामी होती जाएगी। यानी हम पे भी तो है ना। ये बात ठीक है, ये ज़ाहिर है हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, लेकिन इसको आप यूं भी समझ लीजिए कि जब एक शख्स नमाज ना पढ़ता हो या ज़कात ना देता हो या कोई बहुत बुनियादी जो फ़राइज़ हैं बावजूद इस्तिताअत के हज ना करता हो, बुनियादी चीज़ें हैं वो ना करता हो, तो वो मुसलमान होगा कि नहीं होगा? वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि तुम मुसलमान नहीं हो। वो उससे आप कहेंगे मैं नमाज क्यों नहीं, हाँ मुझसे सुस्ती हो जाती है, इनकार नहीं मैं कर रहा, हाँ मैं मुझसे सुस्ती हो जाती है, हज भी मैं करूँगा, मैं जब भी आप उससे बात करें वो कहे मैं करूँगा। अब वो शख्स कहता है मैं मुसलमान हूँ, उसके मुसलमान होने पे कोई एतराज़ नहीं करता, बावजूद इस बात के कि वो एक उससे वो इस्लाम का इजहार नहीं हो रहा, बदआमालियों की इंतहा पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वो मुसलमान है। तो क्या ख्याल है उस मुल्क के बारे में जिसका दावा यह है कि मैं मुसलमान हूँ, और दावा कहाँ से, दस्तूर उसका दावा होता है और दस्तूर उसका दावा है, और दस्तूर में ये लिखा है कि किताब सुन्नत के खिलाफ यहाँ पे कोई कानून नहीं बन सकता। कलमा पढ़ रखा है पाकिस्तान में, पढ़ा हुआ है और ये दावा किया हुआ है कि मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, अब उसके अंदर बहुत सारी पूरा सिस्टम मौजूद है, फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद है और पूरा सिस्टम मौजूद है, और उस सिस्टम में अगर फिर भी कुछ खराबियाँ मौजूद हैं लेकिन बहुत सारे काम दुरुस्त हो रहे हैं और कुछ खराबियां अगर रह जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क गैर इस्लामी है, मुल्क इस्लामी है, उसका दावा इस्लामी है। गलतियां हो जाती हैं और जो गलतियां कोताहियां हैं वो हर एक उसका जिम्मेदार है अपनी अपनी जगह पर, और हुक्मरान सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जिसने हुकूमत की है, जब हुकूमत की है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसके पास इख्तियार ज़्यादा है वो जिम्मेदार ज़्यादा है, और अवामुन नास जो हैं वो अपनी अपनी सतह पे जितने हैं। हम जिस जगह पे अगर एक चप्पा ज़मीन हमारे पास है और एक थोड़ी सी जगह हमारे पास है, हम उसको दुरुस्त करके उसकी दुरुस्तगी करके उसकी इस्लाह करके अपना काम तो करें। बिल्कुल सर। लिहाजा अपना अपना काम हम सबको करना चाहिए। जब हम इस तरह से काम करते होंगे तो इस्लाह के काम से मुल्क तरक्की करता है और मुल्क अल्लाह के अजाब से बचता है। बिल्कुल सर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तेरा रब ऐसा नहीं है कि जो ऐसे मुल्क को भी तबाह कर दे जुल्म के साथ जो इस्लाह का काम जारी रखे हुए हों। अगर हम इस्लाह का काम जारी रखे हुए होंगे, चाहे अपनी अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी इस्लाह कर रहे होंगे, लेकिन इस्लाह का अमल जारी होगा तो इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क अल्लाह के अज़ाब से भी बचेगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बात से मुझे तो ये वाज़ेह हुआ कि इस्लाम के नाम पर बना, उलमा के नज़रिया साजी करने पर या जहन साजी करने पर बना, और जनाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुझे याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए से हमें इज़्ज़त दी है, इसको हम छोड़ देंगे तो हम ज़लील हो जाएंगे। हमने हालिया इंडिया के साथ झड़प में देखा कि हमने इस्लामी टर्म्स इस्तेमाल की तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत का मुकाम ही बदल गया है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि जिस ज़रिए से पाकिस्तान बना है उसको थाम लेने से, उसके साथ चलने से ये इसको इस्तेहकाम भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी, ये आगे भी बढ़ेगा। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। बात हो रही थी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, उलमा ने भी इसमें अपना बड़ा मुअस्सर और भरपूर किरदार अदा किया। इस्लाम के ज़रिए से ही अल्लाह तबारक व तआला इसको मज़ीद इज़्ज़त और तक़वियत दे रहा है, मज़ीद देगा। नाज़रीन, ये बात भी हमने की कि हमारी जो झड़प हुई या जंग हुई इंडिया के साथ और उसमें हमने जो कुछ टर्म्स इस्तेमाल की, इस्लामी इस्तिलाहात, तो उनका इम्पेक्ट भी हमें देखने को मिला। वो इम्पेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होता है और बहुत से हमारे वो पाकिस्तानी जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और तौफ़ीक अता फरमाई है कि वो ट्रैवल करते हैं एज अ पाकिस्तानी, तो वो क्या महसूस करते हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ज़बीहुल्लाह बलगन साहब। आप सहाफ़ी हैं, मुसन्नफ़ हैं, कॉलमिस्ट हैं और आप चीफ़ एडिटर हैं ताशकंद उर्दू के। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया है, इमाम बुखारी का जो एक मुल्क है, वहाँ वो मौजूद थे और जब ये कैफियत बनी तो उसके बाद उन्होंने क्या तब्दीली महसूस की कि दुनिया पाकिस्तानियों को किस तरह देखना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम ज़बीहुल्लाह बलगन साहब।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلگن صاحب فرمائیے گا کہ آپ کا ظاہر ہے میڈیکل کے ساتھ بھی، میڈیکل کالجز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، تعلیم کے ساتھ، اور آپ وہاں کالج چلا رہے ہیں، آپ موجود تھے، تو یہ جب کیفیت بنی ہے کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو کہ دنیا کی پاکستانیوں کی طرف جو توجہ تھی، جو نظر تھی، پہلے کچھ اور تھی اور اس کے بعد کچھ اور ہوگی؟ یوسف بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ ایک بڑا نمایاں فرق محسوس ہوا ہے بیفور وار اور آفٹر وار۔ ٹھیک، ایکچولی میں خود ہی فرمایا کہ میں اس وقت سمرقند میں تھا، اور سمرقند ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ مدفون ہیں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں وہاں پر مقیم ہوں، اس دوران میرا پاکستان میں آنا جانا رہتا ہے۔ اور جو تاشقند اردو کا آپ نے ذکر کیا ہے، فارم ہے جس پہ خبروں کی تفصیل اردو زبان میں ہوتی ہے، تو ہم چونکہ 6 سال سے وہاں ازبکستان میں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں ہمارا آنا تھا، اور پبلک میں بھی ظاہر ہے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور جو ہمارا ایک تعارف تھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ آلریڈی پاکستان کے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور خود ازبکستان میں 83% لوگ مسلمان، وہ اس نسبت سے بھی پاکستان کو ہیں۔ تو لیکن جو آپ نے سوال آپ کا ہے کہ نمایاں فرق دیکھنے میں کیا آیا، جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اور ہمارے پڑوسی ملک کی بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف، تو دیکھیں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو سروے کمپنیز سروے کرتی وہ لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ بھیا کیا رائے ہے، اسی طرح سے آج کل وہ سروے کا کام سوشل میڈیا کر دیتا ہے۔ بالکل سوشل میڈیا کے پیجز، سوشل میڈیا ایپس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر کسی ایک پوسٹ کے نیچے جو ہے وہ زیادہ لوگ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو میں اسے ہی سروے قرار دیتا ہوں۔ تو جن دنوں یہ سب کلچ چل رہی تھی اور لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا امکان ہے، تو نیچے 83%، 85%، ایون 90% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور جو ہے حملہ کر دینا چاہیے۔ یعنی بلگن صاحب آپ یہ اس معاشرے کی اور ازبک لوگوں کی اور سینٹرل ایشیا کے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں ہمیں؟ جی بالکل، جی عوام کی بات بتا رہا ہوں بالکل صحیح، ٹھیک۔ اور وہاں پر یہ تھی، اور پھر جب حملہ ادھر سے پہلے ہو گیا تو تم لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے، کبھی غزنوی کا نام لیتے تھے، کبھی کسی اور ماضی کے ہیرو، اسلامی ہیرو کا نام لیتے تھے کہ آپ کو اس انداز سے آگے بڑھ کر جواب دینا چاہیے۔ اس دن یہ جواب دیا گیا تھا، میں ادھر سے موجود تھا، اور میں ایئرپورٹ کے قریب میری رہائش ہے، اور وہیں سے میں مسجد بھی جاتا ہوں، تو لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، اور اس دن جب میں مسجد میں نماز تو لوگ مجھے گلے ملتے تھے اور خوشی کا اظہار کر شارٹ ورڈ کے مزہ آ گیا، تسی صحیح کر دیتا ہے انہوں نے، اب میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت خوش تھے۔ اب میں دوسری جیسے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ سرکاری اداروں میں یا نیم سرکاری اداروں میں تو ہمیں جو ہمیں اٹینڈ کرنے والے لوگ تھے وہ دیکھتے ویلکم کرتے تھے کہ پھر بیٹھ جائیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں 4تھی سیٹ پر پہلے بیٹھتا تھا، اور اس وار کے بعد جو پاکستان کا امیج ایک طاقتور پاکستان کے طور پہ اور ایک بہتر پاکستان کے طور پہ، ایک بہادر طور پہ وہاں پہ یہ انٹروڈیوس ہوا پاکستان، تو تب جب میں اسی کمرے کا دروازہ کھولتا تھا تو یوسف بھائی وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ ادھر آئیں اور میرے قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ یعنی آپ کی سیٹ 4تھی کے بجائے پہلی سیٹ ہو گئی۔ ایگزیکٹلی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہماری بیٹھنے کی نشست چینج ہو گئی تھی، اور ہو گئی ہے ابھی بھی، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سارا اوورآل فرق پڑا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یو اے ای میں بھی میرا آنا جانا ہے کافی زیادہ، دبئی میں ہے، اور وہاں بھی یہ فرق محسوس ہوا ہے کہ پاکستان بینگ پاکستانی اس وار کے بعد ہماری ہوا ہے، اور پاکستان کے امیج میں جو ہے وہ بہت بہتری آئی ہے۔ بلگن صاحب بس یہ مختصر سا جواب دیجئے گا کہ یعنی اس وقت نا ہم یوم آزادی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بڑی حد تک چیزیں ہوتی بھی ہیں، ظاہر ہے کچھ مایوسی ہماری ینگ جنریشن میں آ بھی جاتی ہے، لیکن آپ کس طرح ٹریول کرتے ہیں دنیا میں ایک پاکستانی کے طور پر، امید کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، یا تھوڑے سر جھکا کے؟
نہیں بالکل بھی سر جھکا کر نہیں سر، بالکل بھی نہیں. اور میں عرض کروں جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. بینگ پاکستانی جو ہمارے لوگ ٹریولر ہیں جو ٹریول کرتے تھے وہ پورے باروب طریقے سے کرتے تھے اور آتے جاتے تھے. میں آپ کو جس آج کی بات بتا دیتا ہوں. آج سے 6 دن پہلے یہاں پاکستان سے مکرم ترین ایک بائکر ہیں جو موٹر سائیکل پہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں. انہوں نے 11 پاکستانی لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور لاہور سے وہ یہاں سے رخصت ہوئے ازبکستان کے لیے. انہوں نے کہا میں بائی روڈ جا کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سڑک کے ذریعے جا کر کے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہاں سے 11 لوگوں کو لے کر نکلے، تورخم سے افغانستان داخل ہوئے، افغانستان میں انٹر ہوئے اور تاجکستان سے پھر وہ ہمارے پاس سمرقند تشریف لائے. کل وہ ہمارے پاس پہنچے تھے اور ابھی ہے 14 اگست کو پاکستان ایمبیسی تاشکند میں ان کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کہیں جھجک ہمارے اپنے اندر واقع ہے. ہم اپنی بات نہیں پہنچا پا رہے. ہم لوگوں جب ہمارے کو بات کرتے ہمارے حوالے سے تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں. اور سوری ٹرو آپ نے مختصر ہے لیکن میرے منہ سے بات نکل رہی ہے. دیکھیں وہ جعلی پریشر تھا جو ہمارے پڑوسی ملک نے ہمارے اوپر رکھا ہوا تھا گزشتہ کئی سالوں سے، میں عرض کروں گا. اور وہ جعلی پریشر تھا. اور جب اس کو پتا چلا کہ جہاز ادھر سے بھی اڑتے ہیں، جب اسے پتا چلا میزائل ادھر سے بھی آتے ہیں، اور آج آپ کو اس کی صورتحال سامنے ہے، وہ بھیگی بلی کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور الحمدللہ پاکستان ڈومینیٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بھی کر سکتا تھا. بالکل صحیح. ابھی بھی ایسی ہی صورتحال ہے. ہمیں جرأت پیدا کرنی چاہیے اپنے موقع کو. بالکل صحیح. بلگن صاحب بہت شکریہ، بڑے امید افزا آپ کے الفاظ تھے. آپ نے ہمیں اپنا یعنی وہ ورلڈ ویو دیا جو آپ دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بطور پاکستانی بہت کچھ ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب بلگن صاحب یعنی بتا رہے تھے، ظاہر ہے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، ینگ جنریشن کے لیے کر رہے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر کچھ قوت پیدا کرنے کی وہ بتا رہے تھے ضرورت ہے. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں، اور اب دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ جو ڈراتے رہتے تھے اور تھانے دار بننا چاہتے تھے اس پورے علاقے کا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ٹرمپ ان کو یاد دلاتا رہتا کہ 4 گرے تھے کہ 5 گرے تھے، 6 گرے تھے کہ 5 گرے تھے. تو ہمیں تھوڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اچھا، بالکل کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ ایک ایونٹ نہیں ہے کہ ہم جنگ میں جیتے ہیں اور پورے پاکستانیوں کے سر جو ہیں بلند ہوئے ہیں اور ہم پوری دنیا میں، یعنی ایونٹس کی ایک اور سیریز. یہ صرف ایک بات نہیں ہے. دیکھیں آپ جس طرف بھی دیکھیں، آپ پاکستان کے بزنس کو دیکھیں، آپ پاکستان کے ٹیلنٹ کو دیکھیں، آپ پاکستان کے ان لوگوں کو دیکھو جو پوری دنیا میں جا کے سرو کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو پاکستان کے اندر رہ کر جو سرو کر رہے ہیں اور وہ نام پیدا کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. آپ پاکستان کے جو کھیل کے میدان میں جو پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ نام پیدا کر رہے ہیں. ہر فیلڈ کے اندر آپ کو دیکھیں مایوسیاں اپنی جگہ ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں یعنی مشکل حالات اپنی جگہ پہ ہیں. حالات کی جو ایک یعنی مشکل ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری امید کی باتیں ہیں. بلکہ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب، ہاں مطلب اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کرم بالکل اس کے باوجود بہت سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. اور آپ جب پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ چیزیں پازیٹیو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. صرف اس کو ایک اینگل آف وین کی بات ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ہم یہ ہمارا ملک ہے، ہم بس مایوس ہو گئے، یہاں سے نکل جانا چاہیے، جب آپ اس طرح کی سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہرحال آپ کو خرابیاں زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ گلاس جو آدھا بھرا ہوا اور آدھا خالی والی بات ہے، آپ بھرے ہوئے گلاس پہ آپ کی نگاہ ہوگی تو آپ بالکل اور طرح سے سوچیں گے، اور خالی گلاس پہ آپ نگاہ ہوگی تو آپ اور طرح سے سوچیں گے. ڈاکٹر صاحب میں یعنی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہمارے عظیم لیڈر ہیں اور ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور ہر طرح کے حالات آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحم کیا کہ اس میں سے ملتے ہیں. یعنی ایک مشکل ترین کیفیت نبی علیہ السلام کی غزوہ احزاب میں تھی، تو اس وقت یعنی جو صورتحال تھی وہ تو فوجیں چڑھ آئی تھیں اور صحابہ کرام کے پاس مقابلے کا وہ سامان نہیں تھا، کیفیت نہیں تھی. اس کے باوجود یعنی آپ کا جو مورال بلند تھا اور آپ جو بتا رہے تھے کہ فلاں طاقت زیر ہوگی، فلاں فتح ہو جائے گی، تو اس سے بھی ہمیں کوئی سبق ملتا ہے. یقیناً دیکھیں وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی شفٹ کیا ہے نا. یعنی جو غزوہ احزاب ہے اس کے بعد تو یہ وہ موقع تھا
جب قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اس قدر کیفیت تھی. تو اس میں منافقین تو شور مچا رہے تھے، بس گئے جی ابھی کچھ نہیں بچے گا، اب یہ کوئی ان میں سے واپس نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب اندازہ ہوا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ بس اس طرح سے صحیح ہے. تو جو اہل ایمان تھے ان کے تو ایمان اور بڑھ گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور زیادہ یقین ہو گیا. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مایوسی کا اظہار کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ یعنی جو شدید ترین کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہ غزوہ احزاب کی بیان کی ہے جی، اور اس شدید ترین کیفیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان فرمایا، اعلان یہ نہیں فرمایا کہ اب تو لوگ جو ہیں وہ سارے ہمارے اوپر چڑھ آئے ہیں، اب ہم دبک کے بیٹھ جائیں گے، اب ہم یہ کر لیں گے، یہ نہیں فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان سے لڑیں گے، اب وہ نہیں لڑیں گے ہم سے. وَنَحْنُ نُصِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں. یعنی حالات عملاً یہ ہیں کہ جو آئی ہوئی فوج ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے پورے وسائل اور افرادی قوت پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو ہے، پورے وسائل اور افرادی قوت نہیں ہے، لیکن جذبہ یہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو اب ہم لڑیں گے ان سے، اب ہم پیش قدمی کریں گے. گویا اس سے پہلے پیش قدمی نہیں کر رہے تو اب ہم کریں گے. تو اس طرح سے ہر موقع پر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ کا جو کردار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ حالات جو بھی ہوں آپ اچھے کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. بالکل صحیح. ناظرین، حالات جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ دے رکھا ہے اس پر نگاہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا اور اصلاح کی کوشش کرتے رہنا. یہ افراد ہوں، فیملیز ہوں یا ملک ہوں، ادارے ہوں، ان کے ترقی کرنے کی یہ ایک ترتیب ہے اور ترکیب ہے، اور ہم اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی ترتیب کو فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو کچھ ہے اس کی شکر گزاری بھی ہو، جو چاہیے اس کی طرف پیش قدمی بھی ہو، اور ہمیں زیادہ یعنی نگاہ ہماری ان چیزوں پر ہو جو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. انسان کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ عام طور پر جو اسے حاصل ہوتا ہے اس سے صرف نظر کرتا ہے، اور جو محرومیاں ہوتی ہیں، جو حاصل نہیں ہوتا، ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اور توازن بھی برقرار نہیں رکھ سکتا اور شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور جب شکر نہیں ہوتا تو پھر نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں. خیال آتا ہے کہ پاکستان کے معاملے میں کہیں ہماری کیفیت یہ نہ ہو کہ ہم بہت سے پازیٹیو جو اس کی چیزیں ہیں، اسپیکٹس ہیں، وہ دیکھ نہ رہے ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم ڈوگر صاحب. آپ سابق DGPR پنجاب ہیں، پنجاب بھر کو آپ نے دیکھا، پاکستان کو دیکھا، سیزنڈ آدمی ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے. السلام علیکم جناب اسلم ڈوگر صاحب. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، پاکستان کو آپ نے دیکھا زیادہ ہے، خاص طور پر نئی نسل کے لیے آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسا ہم ملک لے کے بیٹھے ہیں، مایوسیاں ہیں، محرومیاں ہیں، سسٹم نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات. کیا واقعتاً ہم یہ ٹھیک سوچ رہے ہیں یا پاکستان نے ہمیں کیا دیا یا کیا حاصل کیا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز نکال کے دیکھ لیں اور ایمانداری سے دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس کیا تھا، ان کے دادا کے پاس کیا تھا، کیا وہاں پہ ایسے ہوا ہے کہ گاڑی تھی تو وہ پیدل کے ہو گئے، یا پیدل ہیں تو وہ گاڑی پہ آ گئے ہیں. پنجاب کے دیہاتوں میں ایک فارمولا رکھیں اور ایمانداری سے آنکھیں کھول کے دیکھیں. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر کوئی ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. ابھی یہ جو جنگ ہوئی تو اس میں یہاں طیارے گرے، یہاں ڈرونز گرے، پوری دنیا نے دیکھا. اب پاکستان میں مجھے دیکھیں کہ ایک بات بڑی، پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ دکھائیں کوئی کہیں جگہ کو بندہ کو دکھایا ہوا ہو. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جو ایسی بیماریاں جو ہیں، جو یعنی یہ شوگر ہے اور ایسی بیماریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. پاکستان میں اگر کبھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پھل کہ جنت کا کوئی بھی تذکرہ جو ہے وہ پھلوں کے بغیر نہیں ہوتا، اور پاکستان میں آپ ریڑھیوں کا تصور کریں، آپ سارا پھلوں کا تصور کریں تو کتنا زیادہ ہے. پاکستان جو ہے دنیا کی ایٹمی طاقت ہے.
یہ ایک بہت اہم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنے اسلامی ملک ہیں، 50-60 تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، اس کے انجینئرز جو ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 5-6 گنا بڑا جو ملک ہے اس کو آپ کا ملک شکست دے دیتا ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش میں ہمیں بھارتی فوج نے شکست دی تھی، جو بنگلہ دیشی جو عوام تھے وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑے تھے، تو پاکستانی فوج کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی تھی، وہ ایک سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ صلاحیتیں جو ہیں بہت سے دنیا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، دوسری چیزوں کا شکار ہو جائیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ مر گئے ہیں، یہ اپنے اسٹیفن کون، لارنس زائرنگ، بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے کہا پاکستان جا رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، وہ لوگ مر گئے، پاکستان اس طرح سے قائم ہے۔ ہاں، جو پاکستان کا سرکاری لوگ ہیں ان کی کارکردگی جو ہے بڑی مایوس کن رہی ہے، اس پہ بڑے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس پہ بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہے ان میں بڑی ریزیلینس ہے۔ پاکستان کے عوام نے جس طرح سے چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں وہ حیرت انگیز ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سولر کی انرجی کا انہیں ملی کہ اس کو کرنا ہے، تو کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان جو ہے سولر انرجی پہ شفٹ ہوا ہے، اور یہ انرجی کا جو بہت بڑا کرائسس تھا ہم اس کو اوور کم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی لوگ جو ہیں، ان میں بہت زیادہ یونیورسٹیز آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہاں سے عوامی جو مسلمان ملک ہیں، آپ ان سے ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ اس سب کے باوجود بہت بڑا بجٹ جو ہے $100 بلین بجٹ جو ہے وہ اس کام پہ خرچ ہو رہا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان پھر آگے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، بالکل آپ نے درست اور بجا طور پر توجہ دلائی ہے ان چیزوں کی طرف جن کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان جس طرح کا ہے، جیسا ہے، اس کے باوجود وہ کون سی فیسلٹیز ہیں جو فرسٹ ورلڈ میں بھی نہیں ملتی، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ملتی، لیکن پاکستان میں وہ مل رہی ہیں اور ہمیں شاید کمپیریزن کا احساس ہی نہیں ہے؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں امریکہ بھی گیا ہوں، انگلینڈ بھی گیا ہوں، جس طرح سے اللہ نے آپ کو پھل دیے ہیں، جنت کا کوئی تذکرہ کسی بھی کتاب میں اس کے بغیر مکمل ہی ہوتا۔ کتنی ریڑیاں ہیں، کتنی چیزیں سبق کرنے پریشان ہو جاتا ہے، یہ 2-3 دنوں میں یہ پیرشیبل آئٹم ہے، ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح سے پھل نہیں ملتے، یہ ذائقہ نہیں ملتا جس طرح سے ایک معاملہ آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ جو بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی جن لوگوں کا تجربہ ہوا ہے میڈیکل کا امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے پاکستان میں بڑے مسائل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل ہیں دوسرے، لیکن جس طرح سے اویلیبل فیسلٹیز کی پاکستان میں میڈیکل فیسلٹیز، بعض اوقات تو حیران ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا علاج 6 ماہ بعد ہوگا، یہاں ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، اگلے سیدھا جا کے ہاسپٹل میں جا کے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو امریکہ میں ہمارے لیے $10 کا تحفہ لے کے آتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں نے بےزتی کرنی ہے، اور ہم بےزتی کروا لیتے ہیں $10 کے گفٹ کی وجہ سے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بالکل ایک الگ پرسپیکٹو میں بات کی ہے اور ہمیں بتایا ہے، دکھایا ہے۔ کوشش کریں گے ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی کہ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں اور حاصل ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب میڈیکل کی جو بات کی ہے شاید بہت سے لوگ اس طرح نہیں جانتے۔ 1-2 کیسز کا مجھے بھی پتہ چلا، ہمارے پیغام ٹی وی میں ایک اسکالر ناروے اور یورپ پورا گھوم چکے ہیں، انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ بتایا، یہ غالباً ناروے کا واقعہ ہے کہ کوئی پھنسی میرے نکل آئی، تو میں چلا گیا وہاں ہاسپٹل میں، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی ایمرجنسی والی کیفیت نہیں کہ ہم آپ کو چیک کریں اور ٹریٹ کریں اور آپ کا علاج معالجہ کریں، جائیں انتظار کریں، جب وقت ہوگا بلائیں۔ وہ کہتے 6 ماہ کے بعد مجھے کال آئی اور اس وقت پتہ نہیں پھنسی کہاں جا چکی۔ ایک ڈاکٹر صاحب واقعہ اور ہے، ہمارے پیغام ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں اشفاق صاحب، ان کی سسٹر غالباً ہیں آسٹریلیا میں، دانت کا علاج کروانا تھا، جب انہوں نے پتہ کیا تو اس پر کو پتہ نہیں 8-10 لاکھ یا اتنا لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں یہ لگانا چاہتی۔ انہوں نے ٹکٹ خریدے، پاکستان آئیں، اپنے رشتہ داروں سے ملی، اور ظاہر چند لاکھ میں شاید اس سے بھی کم ہے، وہ دانت کا علاج بھی ہو گیا، سفر بھی ہو گیا، عزیزوں سے بھی مل لیا اور پیسے بھی بچ گئے۔ یہ ہیں سہولتیں ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو فیسلٹی جو سستی ملنا، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی، وہ اتنا دیر سے علاج ہوتا ہے کہ آدمی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ پھنسی 6 مہینے گزر چکی، اور لوگوں نے دیکھیں بچوں کے ختنے کرانے ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر، انگلینڈ کی بات کر، میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں، 10 شہر کراس کر
فلاں جگہ میں وقت ملا جی فلاں جگہ جا رہے ختنے کروانے. اور اس طرح سے بہت سارے معاملات. اور آپ کی کوئی روٹین کی کوئی پرابلم ہو تو آپ جب وقت لیتے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل سے فوری طور پہ وقت نہیں ملتا, اور بعض اوقات آپ کیو میں لگ جاتے ہیں, اور وہ تکلیف آپ کی جتنی مرضی شدید ہو. بلکہ مجھے آپ کی یہ جو دانت کی تکلیف سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جاپان میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کو بہت زیادہ شدید داڑھ درد آپ کو پتہ ہوتی شدید ہے. جی بالکل, تو وہ ناقابل برداشت. ہاں, ناقابل برداشت قسم کی پین. تو کہتے میں رات کو لے گیا ہاسپٹل ٹھیک ایمرجنسی میں, تو انہوں نے چیک شک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, اور جو ڈاکٹر ہیں وہ کل دن کو 3 بجے آئیں گے, تو پھر آپ آئیں تو آ کے چیک کرا. اللہ اکبر, یہ جاپان کی بات. ہاں جی. اور وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا درد کہ یار اس کو اتنی شدید تکلیف ہے تو آپ کوئی پین کلر دے دیں, کوئی کچھ ایسا دے دیں. کہتے ہیں یہ اس درد سے مرتی نہیں, ہم نے حساب لگا لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ہم نے حساب لگا لیا ہے, اس درد سے مرتی نہیں, لہذا پین کلر نہیں دینا, اس کو لے جاؤ. تو ہمارے یہاں جو ہے پین کلر ہر میڈیکل سٹور پہ ایسے ہی جا کے آپ پین کلر لے سکتے. تو بہرحال یہ کچھ معاملات خرابیاں تو ہیں, لیکن ان خرابیوں کے ساتھ جو اچھائیاں ہیں اور جو ہمیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو ہم اصل میں اچھا دیکھنے کا جو تناظر ہے نا جی, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں جی جب بھی کوئی معاملہ ہو, چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو, واہ ماشاء آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, بالکل صحیح. تو آپ کو اطمینان ہوگا. اگر ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کی تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں امریکہ اور انگلینڈ سے اور یورپ سے اور کینیڈا سے. اور ڈاکٹر صاحب وہ بھی ان چیزوں میں جن میں وہ کچھ ہم سے بہتر ہے, جن میں ہم بہتر ان کا نہیں, ان کا ہم بات ہی نہیں کرتے. اچھا مقابلہ ہم ان سے کرتے ہیں, تو آپ مقابلہ کریں نا جو آپ کے ارد گرد جو ممالک ہیں اور جو ایشیا میں جو جتنے ممالک ہیں, اور یا پھر اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں جو پاکستان کو اویلیبل ہیں. اور یہ جو فروٹ کی انہوں نے بات کی, دیکھیں پاکستان میں ہر چیز کھانے کے اعتبار سے, اگر کوئی یہ چند جو ہیں وہ لوگ اس کے ملاوٹ وغیرہ کا معاملہ جو نہ ہو, تو پاکستان میں جتنی یہ مٹن ہے مثال کے طور پر, بکرے کا گوشت ہے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. لیمب ملتا ہے آپ کو یو کے وغیرہ میں, یو کے وغیرہ میں لیمب ملتا ہے آپ کو. بکرے کا گوشت جس کو آپ مٹن کہتے ہیں صحیح معنوں میں یہ نہیں ملتا. تو وہ جن لوگوں نے جو شوقین ہیں وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فرق ہے اور یہ وہ کھانے والا گوشت ہے. تو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شکر کرنے کی توفیق دے. تو شکر ہم کریں گے تو اللہ کا قانون ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو تو نعمتیں بڑھتی جائیں گی. تو جب ہم ناشکری کریں گے تو پھر نعمتوں کے مارے میں اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین ایک بات اور میں کرتا جاؤں کہ یہ چونکہ یورپ وغیرہ کی بات ہوگی, جاپان کی ہو گئی, تو ہمارے جو عرب مسلم اخی دوست بھائی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہی بتاتے تھے, آج بھول گئے وہ بات کرنا, میں کر دیتا ہوں, کہ جب وہ شروع میں پاکستان آتے تھے, شمالی علاقہ جات کی طرف دیکھتے تھے, وہاں کا سبزہ, وہاں کے درخت, ثمر, اشجار, تو وہ حیرت سے کہتے تھے کہ یہ جو ہم سورہ رحمان میں جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں یہ تو پاکستان میں سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو یوں لگتا ہے جیسے ہم جنت میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دے رکھی ہے اور بہت زیادہ کچھ دے رکھا ہے, ان کی طرف توجہ کر کے شکر کر کے خرابیوں کو دور کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے, نہ کہ ناشکری کی طرف بڑھنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ ایریاز کی بات کی پاکستان کے حوالے سے. ایک اہم ترین دنیا میں قوموں کی نمائندگی کے لیے یا ملکوں کے پرچم بلند کرنے کے لیے کھیل کا معاملہ بھی ہوتا ہے, تو پاکستان نے ڈاکٹر صاحب یعنی اس معاملے میں بھی حیران کن کارکردگی دکھائی ہے, باوجود اس کے کہ وسائل کم ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے اکوپمنٹ نہیں ہوتے, اتنا فنڈ نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم کرکٹ کو دیکھیں تو اس میں 2 ورلڈ کپ ہم جیت چکے ہیں, ایک T20 والا, ایک 92 والا بڑا مشہور ورلڈ کپ. اسی طرح ڈاکٹر صاحب مختلف یعنی جب دیگر کھیلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو جہانگیر خان, جان شیر خان ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلسل 555 مسلسل میچ جیتے, یعنی دنیا میں کمال کر دیا, یعنی 555 میچ جیتے رہے. اس طرح سنوکر میں محمد آصف محمد سجاد نے عالمی ٹائٹل جیت کر پاکستان کا پرچم بلند کیا. ارشد ندیم کا جو معاملہ ہے وہ تو حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے.
پھر ڈاکٹر صاحب آئی ٹی کی اگر بات کریں تو اس میں بھی عرفہ کریم سے لے کر اب تک، پھر وہ جو اسی جنگ کی بات چونکہ قریب ہے تو بار بار حوالہ ہو رہا ہے، تو ہمارے سائبر وہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، بچے تھے، لڑکے تھے جو یہ کام کرتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب کھیل، اور پھر اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم نے اسپیس کو تسخیر کرنے کے حوالے سے، تو ہم نے کچھ دیر قبل اسی پروگرام میں بات کیا کہ ہم نے اپنا اب یعنی وہ ایسا بھی لانچ کر دیا ہے اسپیس میں اپنا یعنی راکٹ، جو بڑی ساری چیزوں کو دیکھے گا، جج کرے گا اور ہمیں گائیڈ کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 2-3 پہلو ہیں، ان میں بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال عطا کیا ہے کہ پہچان بنے ہیں پوری دنیا میں، اپنا لوہا منوایا ہم نے. دیکھیں ہم نے یہ کھیل پہ تو پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، اور یہ جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ جائزہ لیں تو پاکستان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے شاید ہی کسی اور ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہو. اور پاکستان کے ٹیلنٹ کی انتہا آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں جا کے جو پاکستانی ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ ایک اور یعنی سائیڈ ہے دیکھنے کی چیزوں، مختلف ملکوں میں جا کے یہ سروسز دے رہے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں. تو جہاں تک کھیل کی بات ہے، یہ تو ایک مسلسل دیکھیں بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی صحت مند ایکٹیویٹی ہے. اور جو لوگ آج کھیل کے میدان میں، وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں اس قوم کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے اور پھر بہت سارے گیجٹس ہیں اور لوگ ہر طرح سے یہ پھنسے ہوتے ہیں اسی میں اور ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، تو آج کے دور میں جو بچے کھیل کے میدان میں جا کے کھیلتے ہیں مجھے تو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تو بڑے عظیم بچے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو آج کے دور میں کھیل کے میدان میں چلے کسی بھی انسینٹیو کے تحت کھیلتے ہوں، لیکن وہ جو کھیل کے میدان میں جا کے فزیکلی کھیلتے ہیں تو وہ بہرحال ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں. وہ پھر پاکستان لیول پہ، ملکی لیول پہ بھی، یہاں پہ آپ دیکھیں ملک کے اندر بھی بہت، آپ بیڈمنٹن میں دیکھ شاید ہی کوئی گیم ہو، ہاکی کے اندر راج کیا. اور پوری دنیا میں ایک فٹ بال ہے جس میں ہم پوری دنیا میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے ایسا کہ ہم کہیں کہ ہم نے کبھی کوئی انٹرنیشنل کوئی ایونٹ جیتا ہو. لیکن ملکی لیول پہ ملک کے اندر تو اس میں بھی ہے. ابھی جو حال ہی میں پچھلے 2-4 سالوں میں جو بیس بال کی ٹیم ہے پاکستان کی، وہ بھی بہت جو ہے وہ کارنامے سر انجام دے رہی ہے. انڈیا کو انڈیا سے کبڈی بھی جیت چکے ہیں، انڈیا سے ہم اس پہ بھی بیس بال میں بھی جیت چکے ہیں. اور اسی طرح مختلف ایک پہلوانی کا جو ہمارا سلسلہ تھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی گیم ہو جس میں پاکستان نے نام نہیں پیدا کیا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ٹیلنٹ دیا ہے. پھر جب آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی بھی ایک بہت بڑا فن ہے، اور اس میں اگرچہ انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر انہوں نے بہت اس کو مینیج کیا ہے، اور آئی ٹی سروسز کی جو ایکسپورٹ ہے انڈیا کا وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ملک بھی بڑا ہے، خیر ان کے جو آبادی بھی بہت زیادہ ہے. تو لیکن پاکستان کا بھی جو اس میں جو حصہ ہے وہ کوئی کم نہیں ہے. اگر پاکستان کے ملکی لیول پر، حکومتی لیول پر اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، جو کہ دی جا رہی ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے پاکستان ایکسل کر سکتا ہے، اور بہت سارا اس میں زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے اس کے تھرو، اور بہت سارے بچے اس میں کام کر بھی رہے ہیں. تو گویا کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ پلاننگ کی کمی. پلاننگ کی کمی ہے، اور ان کی پیٹرنائزیشن، ان کی سرپرستی کی کمی ہے. حکومت اگر ایک ایک ایونٹ کو اور ایک ایک جو کھیل کی بات ہے یا دوسرے ٹیلنٹس کی بات ہے، تو حکومت اگر ان کی باقاعدہ سرپرستی کرے اور ان کو کوچنگ فراہم کرے، ان کی پوری ٹریننگ ہو، تو میرا خیال ہے پاکستان ان سارے میدانوں میں مزید جو ہے بہت سارے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل نہیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، کچھ راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، بہت چمک رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، اس سب کے باوجود اس قدر ہمیں نواز رکھا ہے کہ ہم تھوڑی سی چیزیں اور ٹھیک کر لیں تو اللہ کے فضل سے دنیا میں پاکستان جیسا شاید کوئی ملک نہ ہو. اس کو آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، موجود پہ نظر رکھنی ہے، محرومیوں کے راگ نہیں الاپنے. اللہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھے، خوشحال رکھے، آسمان پر پہنچائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.